पार्लिमानी कमेटी पनामा लीक्स के बहरान से हुकूमत को निकाल पाएगी? नए इलेक्शन कमीशन के लिए दस्तूर में तरमीम, क्या नया इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की जमानत बन सकेगा? पीटीआई एक तरफ पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा, दूसरी जानिब जुलूसों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा है और दूसरी जानिब पनामा लीक्स के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी करें और आज फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में जलसे का एहतमाम किया गया है। तो देखते हैं कि आज के जलसे में खान साहब क्या अहम ऐलानात करते हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ इंकशाफात भी आज के जलसे में खान साहब करने जा रहे हैं। हारून साहब, इतनी गर्मी के मौसम में खान साहब जलसे करके क्या हासिल करेंगे? वो 2011 का जलसा भी इतनी ही गर्मी में किया था, ठीक एग्जैक्टली यही मौसम था और बहुत हबस था। मई नहीं था, जून था, मई था मेरे ख्याल में, और बहुत बड़ा जलसा हुआ था। वहीं से ब्रेक थ्रू हुआ था। फैसलाबाद में काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इख्तलाफात हैं पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है। उस वक्त इतने इख्तलाफात नहीं थे, अब हैं। इस वक्त तक अभी मैंने जलसागाह से पता किया है, जलसागाह भर चुकी है और मेरा ख्याल जलसे तो खैर उसके बड़े ही होते हैं। उसको जो पॉपुलैरिटी जितनी उसे है और जितनी पजीराई है, उसे कन्वर्ट नहीं वो कर सकता। वो उसके बहुत से मसाइल हैं जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शन नहीं है इसके सिवा कि वो जलसे करे, दबाव बढ़ाए। देखिए, जैसे अंदाज़ा था, पहले MKM निकली, फिर NP के लीडर साहब कहीं गायब से नमूदार हुए, बिल्कुल ही थे। उन्होंने कहा नहीं, से इंतकाम नहीं हो सकता। आज जरदारी साहब ने कह दिया कल कि इसको इंतकाम में तब्दील नहीं करना चाहिए एहतसाब को। अपोजिशन की हालत बहुत बुरी है, अपोजिशन डिवाइडेड है, तो ये तो उसे करना ही होगा। मुमकिन है उसको धरना भी देना पड़े। ये उसे मशवरा दिया गया कि वहाँ न करे रायविंड में, इसलिए कि एक घर है। फिर ये कि उन खेतों में तो लाखों आदमी गुम हो जाएंगे, फिर पुलिस उनके साथ मालूम नहीं क्या करेगी। नहर के किनारे करे और एक किनारे पर करे। पार्टी की तंजीम पे उसे तवज्जो देनी चाहिए। वो न सिर्फ उसे हुकूमत पे दबाव डालने की ज़रूरत है, अपोजिशन पे भी उसे दबाव डालने की ज़रूरत है। इसके सिवा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। देखिए उनका नुक्ता क्या है। अब वो मैं बदकिस्मती से अखबार भूल आया, वो वक्फे के बाद मैं सुना दूंगा कि इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन हो रही है एक अखबार, 2 अखबारों में, एक मीडिया ग्रुप में, जिसकी कोई हद नहीं है, चैनल पे भी। और आज बड़ी दिलचस्प खबर उसमें छपी है कि उसका एक प्रोग्राम होता है जिसमें 6 आदमी हिस्सा लेते हैं और 6 ने कहा, सब ने, जो उसके हामी नहीं है और 1-2 तो बहुत सख्त मुखालिफ है, कि उससे आप उल्टा लटक जाए, करप्ट नहीं साबित कर सकते। अब वो देखिए जो टारगेट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब शौकत खानम को, और खुदा ना करे कभी उनको ज़ुबान का कैंसर हो जाए तो इलाज उनका वहीं होगा। यानी ये इतनी घटिया उनकी स्ट्रेटजी है इस मामले में। करप्ट आप उसे नहीं साबित कर सकते, यही उसका एसेट है। लेकिन कमज़ोरियाँ भी हैं, प्रेशर तो उसे डालना होगा और बच इससे नहीं सकते नवाज शरीफ साहब। यानी अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात का कोई पार्लिमानी पार्टी में नतीजा निकलेगा, क्योंकि उस पर हम बात करेंगे अभी प्रोग्राम के अगले समय। हबीब साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब इन जलसों से दबाव बढ़ा सकेंगे? वज़ीर आज़म भी मुकाबले में जलसे कर रहे हैं। आज उन्होंने भी मेंगोरा सवात में जलसा किया और कहा कि अपना अपना मुकद्दर है, कोई सड़कें बना रहा है और कोई सड़कों पर आ रहा है। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म के जलसे में और इमरान खान के जलसे में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ये है कि वज़ीर आज़म को पता है कि वो जलसा क्यों कर रहे हैं और ख़ान साहब के सामने कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई ये, यानी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो फैसलाबाद का जलसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो तो पहले ही हल हो चुका था, वो तो पहले ही हासिल हो चुका था। और फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके जलसे में भी आ रहे हैं। देखिए, वो क्राउड पुलर हैं, वो उनसे लोग मोहब्बत करते हैं और एक इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में लोग उनको अपने मसीहा के तौर पे या एक ऑल्टरनेट क़यादत के तौर पे देखते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं तो खालिस्तान सियासी हवाले से अर्ज कर रहा हूं, खालिस्तान एक सियासी हवाले से। देखिए, अब मसला यह है कि अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं आपको कर दूंगा। देखिए, जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, मिसाल के तौर पे वो चाहते थे कि एक अदालती कमीशन बने पनामा लीक्स के ऊपर, वो बन गया।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کہاں بنا وہ کہاں بنا تھا عدالت کمیشن؟ اچھا وہ ہو گیا بنا تو نہیں ویسے حبیب صاحب وہ ہارون عدالت صاحب بات یہ ہے کہ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ لوگ طے تو ہو گئے نا، طے ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹی او آر جو ہیں کہ ٹی او آر پھر اب متفقہ ہونے چاہیے جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز مل کے بیٹھیں. اچھا وہ وزیر اعظم نے خود اعلان کر دیا پارلیمنٹ میں جا کے. پھر ان کا مقدمہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جس طرح ڈیوڈ کیمرون پارلیمنٹ میں گئے تھے اپنی برٹش پارلیمنٹ میں، اسی طرح وہ یہاں پہ آئے. اچھا وزیر اعظم بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دی. اور لیکن وزیر اعظم نے 7 سوالوں کے جواب نہیں دیے. فلیٹس کا ذکر ہے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ 7 سوال تو عمران خان کے تھے بھی نہیں، وہ تو تھے بھی اعتزاز احسن کے، جن سے پیپلز پارٹی بھی کچھ کنارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ آج کے جلسے کا پولیٹیکل آبجیکٹو کیا ہے. اگر انہیں حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے تو کیوں بڑھانا ہے؟ آخر اس کا حاصل وصول کیا کرنا ہے؟ وہ تو ساری چیزیں پہلے سے حاصل ہو چکی ہیں. یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی آپ فکر نہ کریں. شوق خود نمائی ہے یار یہ تو ہر کوئی ایک بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ دباؤ بسم اللہ کریں. ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا آبجیکٹو. ہاں بچے تو ضرور بتا دیں گے. ہارون صاحب وہ بھائی دباؤ بڑھانا ہے. اپوزیشن میں بھی غدار موجود ہیں. اپوزیشن کی دفعہ میں آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب آپ رحمان ملک متحمل ہو سکتے ہیں، اس میں تو بے نظیر کا نام بھی آئے گا. وہ فوڈ فار آئل والا جو قصہ تھا، رحمان ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ پاناما لیک پہ، اور نواز شریف متحمل ہو سکتے ہیں اور زرداری صاحب متحمل ہو سکتے ہیں. اس کے کمال کرتے ہیں آپ. یعنی عمران خان کو یہی نہیں پتا کہ وہ جلسہ کیوں کر رہا ہے، اور نہ خلق خدا کو پتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے. وہی بس منہ اٹھائے چلی جا رہی ہے. وہ کوئی اداکار ہے جس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ پولیٹیکل لیڈر، اس میں بہت سی خامیاں ہیں. اور نواز شریف کیا فرشتہ ہے؟ اس میں خامیاں نہیں. نواز شریف تو فیس کر سکتا ہی نہیں انویسٹیگیشن. ہارون صاحب ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو مسلسل قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں جانا چاہیے. ایک شخص آ کے وہ کہہ رہا ہے، وہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے which is yet to be investigated، اور خود کو نہ صرف یعنی 2 جگہ اس نے کہا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی بنائے میں تب بھی حاضر ہوں، اگر عدالت میں جانا ہے میں تب بھی حاضر ہوں. جو شخص یہ کہہ رہا ہے، جو شخص آگے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دے رہا اپنے خاندان کو پیش کر رہا ہے، وہ تو فیس نہیں کر سکتا. اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ اس نے خاندان کو پیش کیا جی. وہ تو سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ باتیں ریپیٹ کرنے کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے. اب نہیں آپ سمجھنا چاہتے تو دوسری بات ہے کہ بھائی فلیٹ تو خریدے گئے 93 میں، 94 میں، 95 میں، 2004 میں، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 2006 میں. ہارون صاحب جلسے کی بات کرتے ہیں. ہارون صاحب جلسے کی بات کرتے ہیں. آپ کی خان صاحب سے کوئی بات ہوئی جلسے کے حوالے سے؟ نہیں کوئی بات نہیں. میسج بھیجے، انہوں نے جواب بھی دیا. بات اس وقت کیا کرنی تھی؟ تو صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ حاضری کیسی ہے. وہ ابھی جلسہ گاہ میں فون کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ بھر گئی ہے. اب وہ ٹی وی بتائیں گے بھر گئی ہے نہیں. ایک چینل تو ضرور کوئی خالی کرسیاں دکھا دے گا، چاہے انہیں خود لگانی پڑے. ٹھیک ہے نا. اور کل یہ بھی کہہ دیں گے، اور پرویز رشید صاحب بھی کہہ دیں گے، اور طلال چودھری بھی کہہ دے گا، اور خواجہ آصف بھی کہہ دے گا، خواجہ سعد رفیق بھی کہہ دے گا، دانیال بھی کہہ دے گا کہ وہاں تو لوگ تھے ہی نہیں. بالکل. یا باہر چلا گیا تو کچھ بھی کہہ دیں گے. وہ تو میڈیا اس کا ڈٹرمنٹ کرے گا. دیکھیے 2 میڈیا گروپ ان کے ساتھ ہیں. ایک تو اس طرح ساتھ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیول پہ آ گیا ہے، اور ہم وہ اخبار صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان کے خلاف کوئی خبر انہوں نے دی ہے، اور دی ہے تو کیا دی ہے. اور پروگرام بھی ان کا دیکھتے ہیں. تو اسے میں تو دیکھنا چھوڑ دیا بالکل کہ کیا عمران خان کے خلاف آج کیا تقریر وہ کر رہے ہیں. دیکھیے بندوبست سارا نواز شریف نے کر لیا ہے، لیکن بچ نہیں سکتے. ایویڈنس اتنی ہے. فوج بھی احتساب چاہتی ہے اگرچہ وہ مداخلت نہیں کرے گی جہاں تک میرا اندازہ ہے. میڈیا نے اس کو اجاگر کر دیا ہے. ان کے لوگوں کی کوئی ساکھ نہیں ہے. جو بات کر رہے ہیں ساکھ وہ کھو رہے ہیں. نواز شریف کے اس میں سے بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ دھبا ڈیزل کا ہے. ڈیزل کا دھبا ہے. یہ پانی کا نہیں ہے جو دھل جائے گا. کوئی پاؤڈر سے دھو نہیں سکتا. حبیب صاحب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آج کے جلسے میں خواتین کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی ہوتی ہے تو اس کا مقدمہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب پر درج کرایا جائے گا. دیکھیے یہ اس طرح کے بیانات دینا بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بدتمیزی ہے.
ابھی جلسہ ہوا نہیں ہے اور آپ جلسے کے اوپر چڑھ دوڑیں، دیکھیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. میری یہ رائے اپنی جگہ موجود ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں اس وقت اس جلسے سے کوئی بڑا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا چھوٹا پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی حاصل نہیں کر پا رہے. انہوں نے چونکہ اعلان کر دیا تھا لہٰذا وہ اپنے اس اعلان کی پاسداری میں وہاں گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب کے جلسے کو ناکام کرنے کی، تباہ کرنے کی حکومتی جو اس طرح کے الزامات ہیں. دیکھیں یہ سیاستدانوں نے بات کرنی ہوتی ہے، اس کو اسی تناظر میں رکھا جائے، اور خان صاحب سے یہ توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ ان کی سرپرستی میں یا ان کی کنائیون سے، یا میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کوئی آخری آدمی ہوں گا میں جو خان صاحب سے یہ توقع رکھے کہ وہ چاہیں کہ جلسے میں خواتین سے بدتمیزی ہو. دیکھیں ایسی کوئی بات بھی جو کرے گا وہ بنیادی طور پہ اپنے کمتر ہونے کا ثبوت دے گا، اخلاقی طور پہ بھی. خان صاحب پہ اس طرح کا الزام لگانا ہی غلط ہے. دیکھیں یہ واقعات جو ہوئے ہیں ان کو اس طرح نہ جوڑیں کہ جناب بالکل ہی وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ اپنے معنی کھو دے. دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے نا کہ وزیر اعظم کے احتساب کی، تو وزیر اعظم کا احتساب تو ہونا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر ایک متفق علیہ قسم کا سوال اٹھا ہے، ان کے اوپر نہیں، ان کے بچوں کے اوپر. اس سوال کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے، اور ایک جواب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر دے چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ان فلیٹس میں پاکستان سے گیا ہوا کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا. اور اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے ہمارے کمیشن نے جو بھی بنے گا ان متفقہ ٹی او آرز کے بعد کہ کیا وزیر اعظم نے ٹھیک کہا یا وزیر اعظم نے جھوٹ بولا. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے وزیر اعظم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے جھوٹ بولیں؟ کم از کم میں توقع ہر پارلیمنٹ کے ممبر سے رکھتا ہوں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو وہ سچ بولے گا اور ذمہ داری سے بات کرے گا. وزیر اعظم ہونے سے کوئی آدمی سچا ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ کیا عجیب بات آپ کر رہے ہیں. ایک نہیں 5-7 جھوٹ بولے، میں گنا دوں آپ کو. جی آپ ارشاد فرما دیں، جو ان کے جھوٹ ہیں ان کو دلائل کے ساتھ واضح کرنا چاہیے. وہ یار دلائل کے ساتھ واضح ہو چکے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے کرائے پہ، ایک کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ فرما رہی 2000 میں خریدے، انہوں نے کہا میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، ان کی صاحبزادی نے کہا، اور ایک نے کہا کہ 2005 میں خریدے تو کوئی کچھ کہہ رہا. اس کے بعد بھی کوئی جھوٹ میں شبہ باقی رہ گیا ہے، اور پہ جواب کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی وہ پاناما لیکس سے عمران خان نے بندوبست کا کیا تھا. جواب یہ دیتے ہیں کہ شوکت خانم کا پیسہ غلط جگہ پہ انویسٹ ہوا ہے. عجیب یار فضول بات ہے. پیسے باہر سے آئے تو کہاں سے آئے یار؟ باہر سے پیسے کدھر سے آئے؟ باہر پیسے اگتے ہیں، درختوں میں لگتے ہیں یا ڈونیشن دیتے ہیں. حبیب صاحب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد بھی اب ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ میں ٹی او آرز کمیٹی کی تحریک منظور کر لی گئی ہے، اور چیئرمین رضا ربانی نے مشاورت کے بغیر تحریک پیش کرنے پر برہمی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے احتجاجاً ایوان سے وہ چلے بھی گئے. انہوں نے یہ تحریک منظور بھی نہیں کی، ان کی جگہ ایک اور سینیٹر نے یہ تحریک منظور کرائی. ہارون صاحب 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تو بن گئی، کچھ کر سکے گی یہ کمیٹی؟ نہیں، وہ جہاں تک تو رضا ربانی صاحب کا تعلق ہے، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں بدقسمتی سے کچھ باتیں سی ناچیز کوئی کہنی پڑتی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا جج نہیں کہ بھی اچھے الیکشن کمیشنر ہو سکتا ہے، اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں آپ اکیلے عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. آج 3-4 برس کے بعد اس پہ ہو رہی ہے قانون سازی ہو رہی ہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ایک ناراض بچے ہیں. اگر آپ ان کی تقریریں سنیں یا پبلک جلسوں میں تو آپ حیرت زدہ ہی رہ جائیں. پونی رکھی ہوئی ہے، کسی بھی بات پہ بٹر ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے ضمیر پہ بوجھ ہے مگر میں ووٹ دے رہا ہوں. وہ مان جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی، اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی. اگر اس مقصد کے لیے بنانی ہوتی تو اس میں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کو شامل کرتے، اس میں کسی ایسے آدمی کو شامل کرتے جو مذاکرات کرنا چاہتا ہو. اپوزیشن کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، یعنی اے این پی یہ چاہے گی کہ اس میں عمران خان سرخرو ہو جائیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا، انویسٹیگیشن ہوگی تو عمران خان سرخرو ہو سکتے ہیں، یہ چاہے گی، اور پیپلز پارٹی یہ چاہے گی. اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. ایک بات پہ اگر عمران خان نے سٹینڈ لے لیا، جو اسے مشورہ دیا بھی گیا ہے کہ انویسٹیگیشن کمیشن انڈر دا سپریم کورٹ، کیونکہ جج تحقیقات نے، ایسے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اسی طرح اس کا معاملہ ہے، جج کوئی تحقیقات نہیں کر سکتے، ان کی کائنات 2 کمروں تک محدود ہے. دیکھیں 3 کیسز ہیں جو نتیجہ خیز ہوئے، 2 پوری طرح ہوئے، ایک حد تک ہوا. ارسلان افتخار کیس میں یہ واضح ہو گیا کہ گڑبڑ کہاں ہے. مدعی بھاگ گیا، سپریم کورٹ نے اس کو سمیٹ دیا.
جو نہیں میرے خیال میں کیونکہ نیک نیتی میں شبہ نہیں کرتا مگر سمیٹنا نہیں چاہیے تھا. کنٹینرز کیس میں بالکل متعین ہو گیا کہ کنٹینر پہنچتے ہی نہیں سرحد تک, نہ کندھار جاتے وہ چمن والے بارڈر پہ جہاں سے کندھار جاتے ہیں اور نہ ادھر ترخم. 12 ارب روپے سالانہ آمدن میں اضافہ ہوا. وہ انویسٹیگیشن کمیشن نے کیا تھا انڈر دا سپریم کورٹ. ایمنسٹی دی گئی 2013 کے شروع میں کاروں کی, اور 40-50 ارب روپے کا نقصان ہونے والا تھا. وفاقی ٹیکس محتسب نے اس کا نوٹس لیا, اس کو بند کر دیا, روک دیا حکمن. زرداری صاحب روتے رہے, چیختے رہے. ٹوکیو میں اور دبئی میں کاروں کی قطاریں لگی تھی جو کلیئر ہو چکی تھی کسٹم سے, ابھی انہیں پہنچنا تھا. سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور جناب انویسٹیگیشن کمیشن بنایا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس سکیم پر 50-60 ارب روپے کا ملک کا نقصان ہوتا اور پرانی کاروں کا یہ قبرستان بنتا. یہ ملک صرف انویسٹیگیشن کمیشن یہ کر سکتا ہے. اگر اس سے اگر عمران خان دستبردار ہو گیا تو کوئی چانس ہی نہیں. وہی دھاندلی والا ہوگا کہ 30-40 اعتراضات بھی ہیں, پتہ نہیں 100 ہیں کتنے ہیں, مگر اب الیکشن تو دوبارہ نہیں ہو سکتا. حبیب صاحب کرکٹ ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, اس پارلیمانی کمیٹی میں 12 لوگ ہیں. آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں پی ٹی آئی کا جو کھلاڑی ہے وہ 12واں کھلاڑی ہی ہو؟ نہیں, غالباً آپ اس پارلیمانی کمیٹی سے کرکٹ کھلوانے کا اگر آپ کو شوق ہے تو مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا شوق پورا نہیں ہوگا. مقصد کچھ اور ہے حبیب صاحب, آپ بات سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس بات پر آنا نہیں چاہ رہے. لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. آپ بات سمجھ گئے حبیب صاحب, آپ بات کو ٹالنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات, چلیے میں آپ کو اس طرح بھی آتا ہوں, آپ کے کرکٹ اگر آپ کہیں تو میں سوال کھول کے پیش کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ ابھی ہارون صاحب جس پارلیمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ غالباً پاکستان کی پارلیمنٹ ہی ہے. دیکھیے پاکستان کی پارلیمنٹ اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کی نمائندہ ہے. آپ اسے جسے عربی میں کہتے ہیں یہ زبدۃ العوام ہے. سبحان یہ اللہ, عوام کا عرق ہے جو نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. فورم یہی ہے بات کرنے کا, کام کرنے کا. اگر آپ اس کمیٹی میں جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے چور ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے یا تو آسمان یا زمین شق ہو جائے. ایک منٹ حضور, بات یہ ہے میں نے کب کہا سارے چور ہیں؟ ہارون صاحب ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ چلنا کب کہا سارے چور ہیں؟ اگر ہم اپنے نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی, آپ اے این پی نہیں کرے گی, عوامی احساسات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اپنے کاموں سے غرض ہے. وہاں جا کے جاتے ہی نہیں ابل تو وزیر اعظم صاحب نہیں جاتے. یہ پارلیمنٹ زبدۃ العوام ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں آپ کے, وزیر اعظم اس میں جاتے ہی نہیں اور عمران خان بھی نہیں جاتے. اب دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں حبیب صاحب یہاں پہ, اور بریک کے بعد بھی ناظرین ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹی او آر کمیٹی کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ زبدۃ العوام اور عوامی نمائندوں کے راگ الاپ رہے تھے. یہی وہ عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے کل اپنی تنخواہ اور مرات میں لاکھوں روپے کا اضافہ کرا لیا اور عوام بیچاری لوڈ شیڈنگ سے بے حال ہو رہی ہے. 4.5 گنا, تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہوتی. اچھا, تو اب آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ ایک غلط تقابل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک غلط نتیجہ نکال کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پھر ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے جی یہ کیسی ہے, یہ کیسی پارلیمنٹ ہے جو اپنی تنخواہیں خود بڑھا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرارداد پیش ہوتی ہے اور منٹوں میں منظور ہو جاتی ہے. جی, اس سے پہلے اس پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, کام ہوتا ہے جو انفارچونیٹلی ٹی وی کی زینت نہیں بنتا, اس لیے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. جب وہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ اس کو خبر بنا لیتے ہیں, ہیڈ لائن بناتے ہیں. یہ ٹی وی بند نہ کر دیں جو ایک فوجی حکمران نے نجی چینل کھول دیے, اس سے بڑا فساد پیدا ہو گیا. یہ بند نہ کر دیے جائیں. نواز شریف صاحب کی جمہوریت میں, بے نظیر کی جمہوریت میں جو تھا کہ کوئی ٹی وی ہو ہی نہیں سکتا تھا, اخباروں کے گرد نواز شریف صاحب نے گھیرا ڈالا ہوا تھا, وہ بند ہو رہے تھے, اس پہ تحریک چلانے. یہ میڈیا میرا خیال بہت پرابلم کرتا ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. میرا خیال اخبار بھی اگر بند کرتے ہیں ملک میں بڑا سکون ہو جائے. نہ یہ اس عامر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے آزاد میڈیا, ہو سکے یا نہیں ہو سکے, یہ ایک عامر کی والے کے لیے آزاد میڈیا جو ہے, مہربانی ہے, آزاد میڈیا ہے, یہ کوئی مددگار ثابت ہوگا.
یہ ایک عامر کی مہربانی ہے، ورنہ پی ٹی وی سے تو اپوزیشن کی خبر تک نہیں جاتی تھی، نہ وہ تیار تھے، قیامت تک وہ کبھی اجازت نہ دیتے. یعنی اور آپ کہیں آمریت کی مہربانیوں کا ذکر کر کے کیا ثابت کرنا چاہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس وہ غلام اسحاق خان نے منسوخ کیا تھا، ایک بیوروکریٹ نے. یہ عوامی نمائندے ہیں، اور تنخواہیں کبھی پارلیمان کی تاریخ میں 150-200 سال کی تاریخ ہے، کبھی 4.5 گنا بھی بڑی ہیں، اور دفتر کی آرائش کے لیے 1,00,000 روپے ماہانہ آ رہا ہے. میں نے کہا دفتر کی آرائش کیا ہوتی ہے یار؟ 1,00,000 روپے ماہانہ وہ کون سا دفتر ہے؟ پرائم منسٹر کی دفتر کی آرائش پہ 1,00,000 روپے مہینہ خرچ نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے کارپوریٹ آفیسز 1,00,000 روپے کون سے دفتر کی آرائش پہ ہر مہینے خرچ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پیسے دے دیں وہ تو قابل فہم ہے، لیکن ہر مہینے اس کی کیا آرائش ہوگی؟ اس میں گجرے لٹکائے جائیں گے، اس میں کوئی محفل موسیقی ہوا کرے گی. ہارون صاحب کوئی حد ہے یار. میں آپ کے جملوں کی داد دینے کے ساتھ 3 لاکھ کچھ حقائق بھی آپ کے خدمت الاؤنس میں ہے پیش کرنا. اس کا ٹیکنالوجی کا. یہ کتنے لوگ ہیں جن میں سے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں؟ ذرا پتہ تو کریں نا. حبیب صاحب کو موقع دیں. ہارون صاحب حبیب. اچھا میں آپ کی خدمت میں اب مجھے کچھ آرگومنٹ بھی دے دینے دیں. جی. اب دیکھیے یہ زور خطابت میرے اندر تو ہے نہیں ہے، تو میں فقیر تو صرف یہ کچھ حقائق کی اور آداب و شمار کی روشنی میں بات کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے جی کہ آپ کو پتا ہے کہ جسے مدر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، یو کے کی پارلیمنٹ، اس میں ایک ممبر سال میں کتنے پیسے اس کو ملتے ہیں؟ پاکستانی کرنسی کے مطابق اس کو 8 کروڑ روپے ملتے ہیں تقریباً، ٹو بی ایگزیکٹ 7 کروڑ 80 لاکھ روپے، اگر پاؤنڈ کی قدر آپ 160 روپے رکھیں. اس کے بعد ذرا یہ اپنے برابر میں انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پر جو ایک پاکستانی روپے کے حساب سے وہاں پہ ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ تقریباً سال میں کو 80 سے 90 لاکھ روپے میں ویرنگ ڈگری کے ساتھ پڑتا ہے. یعنی کہیں تھوڑا سا کم، کہیں تھوڑا سا زیادہ، یعنی کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہیں پہ، کیونکہ کچھ چیزیں ڈسکریشن پہ ہوتی ہیں. اسی طرح آپ ذرا یو ایس اے میں چلے جائیے. یو ایس اے میں پاکستانی کرنسی کے مطابق سالانہ جو صرف ایک ممبر جو کانگریس کا ممبر ہے، جسے کانگریس مین کہا جاتا ہے یا سینیٹر، اس کو سالانہ 1 کروڑ 75 لاکھ روپے صرف علاوہ آفس کا خرچہ کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. حبیب صاحب قطع کلامی کی معذرت، حبیب صاحب قطع کلامی کی معذرت. بھارت کو چھوڑ کر پاکستان میں یہ اضافہ دیکھ لینا، باقی ملکوں کی عوام کی حالت اظہار بھی تو دیکھیں نا. بھارت کو چھوڑ کر باقی ملکوں کی عوام 80-90 لاکھ روپے ملتے ہیں بھارت کے. ایک منٹ یار، یہ اتنا قصہ دراز نہ کیا کریں. برطانیہ کی اس میں مثال دینے کی ضرورت کیا ہے؟ امریکہ کی فی کس آمدن کتنی ہے؟ 100 گنا نہیں تو 50 گنا تو ہے. بھارت میں 80-90 لاکھ روپے ملتے ہیں، پاکستان میں کتنے ملیں گے آپ؟ اور کبھی 4.5 گنا بھی کسی کی سیلری میں اضافہ ہوا ہے دنیا میں یار؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ 1 لاکھ روپے 4.5 گنا کہہ رہے ہیں، کس چیز پہ خرچ ہوا کریں گے وہ تو بتائیں. 80-90 لاکھ روپے سے تو آلریڈی یہ زیادہ لے رہے تھے. اب اس کا میں حساب نکال کے نہیں لایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ ایسی عجیب و غریب دلیلیں دیں گے کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے. اور برطانیہ میں پارلیمنٹ کام کرتی ہے. اچھا ہارون صاحب ٹی آر کمیٹی کی بات کرتے ہیں. تو کسان پیکج ہے، ہائی ویز بن رہی ہیں، موٹر ویز بن رہی ہیں، اورنج ٹرین بن رہی ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے پارلیمنٹ سے؟ ہارون صاحب ٹی آرز کمیٹی کی بات کرتے ہیں. ہارون صاحب بجٹ کہاں سے پاس ہوتا ہے؟ ان سارے پاس تو ہوتا ہے، بجٹ پارلیمنٹ سے آتا ہے، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے. ہارون صاحب خریدتے ہیں غلاموں کا جوہر ادراک. شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. ٹکٹ کون دیتا ہے؟ پالیسیاں کون بناتا ہے؟ اب آپ کون نکال سکتا ہے ممبر کو؟ اپنی چاہے تو پارٹی سے نکال دے اور پارلیمنٹ سے نکال دے. پارلیمنٹ کو شاعری کی سلیب پہ چڑھا دیں اور پھر اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں. کس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ ہے کہ آپ منتخب پارلیمنٹ کو کون سی منتخب پارلیمنٹ ہے؟ ایک شیر کی سلیب پہ لٹکا دیتے ہیں نواز اور اس شریف کے بعد صاحب، پھر آپ زرداری کہتے صاحب، ہیں کہ عمران خان صاحب، اسفند یار ولی، حضرت مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی، یہ دیتے ہیں ٹکٹ. اور سارے اولاد ہیں. وہ ایک اپنا محمود چکزئی کس کی اولاد ہے؟ فضل الرحمان کس کی اولاد ہے؟ اسفند یار کس کی اولاد ہے؟ بیشتر تو یہ ہیں جو جس کا باپ سیاست کرتا تھا، دادا سیاست کرتا تھا. یار اس طرح جمہوریت چلتی ہے یار.
کوئی خدا کا خوف کیا ارم صاحب ایک چھوٹا سا تکلف اور بھی یہ لوگ کرتے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا تکلف اور بھی کرتے ہیں, یہ عوام کے پاس جاتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ان کی گالیاں سنتے ہیں, یہ بھی یہی کام کرتے ہیں. یہ کسی کے بیٹے ہونے کے زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. ووٹ لینے کے لیے الیکشن سے پہلے جاتے ہیں, بعد میں نہیں جاتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, ٹی او آر کمیٹی کی ہم بات کر رہے تھے, بعد میں بھی جاتے ہیں. آپ نے کبھی عملی سیاست دیکھے تو صحیح زمین پہ جا کے. جی بالکل, میں نے تو کبھی دیکھی ہم نے دیکھا نہیں. میں تو پیرس میں رہتا ہوں اور جمعے کے دن پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں. ٹی او آر کمیٹی کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ اپوزیشن اور ٹی او آر کمیٹی کے حوالے سے. ہارون صاحب, آخر متحدہ کی کنفیوژن کیا ہے؟ پہلے الگ ہو گئی, نہ اپوزیشن میں نہ حکومت میں, اور اب بالآخر ٹی او آر کمیٹی کا حصہ بن گئی. دیکھیں, متحدہ کی کنفیوژن نہیں, الطاف حسین صاحب کی کنفیوژن ہے. جس وہ ذہنی کیفیت میں ہے نا, دیکھیے کئی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آدمی کے تضاد, چالاکی سے, طاقت سے, محنت سے, ریاضت سے اور حالات سے فائدہ اٹھا کر ایک آدمی بہت سی کامیابی حاصل کرتا ہے, پھر آخر میں اس کے تضادات اگر ہوں, جتنے بڑے ہوں وہی اس کے سامنے آتے ہیں. الطاف حسین صاحب کوئی ایسی جذباتی ان کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو رن کر دے گا. پرسوں اتر سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا, کل وہ الگ ہو گیا اپوزیشن سے, پھر واپس چلے گئے, اور یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نا. اور پارٹیاں بھی ان سے تنگ ہیں, یہ پہلا موقع تو نہیں ہے کہ وہ الگ ہوئے. 2007 میں لندن میں ساری پارٹیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو شامل نہیں کیا جائے گا, پھر پیپلز پارٹی کسی الائنس میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا. ٹی وی یہ بند کر دیتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے, انڈیویجولز کو دھمکیاں دیتے تھے. مجھے یاد ہے عباس اطہر مرحوم کو دھمکی دی کہ آپ کے نواسے فلاں جگہ سے فلاں جگہ اسکول جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو. تو وہ ایم کیو ایم کو جس نے بنایا تھا وہی اسے ادھیڑ رہا. وہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ بڑھیا نے سود کھاتا اور خود ہی ادھیڑ دیا, اس کو بکھیر دیا. حبیب صاحب, وزیر اعظم لندن جا رہے ہیں, کیا وہاں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے آصف علی زرداری صاحب سے؟ دیکھیں, ابھی انہیں ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ جو بحران کا لمحے تھے وہ تو ٹل گئے ہیں. وہ جو ایک ابتدا میں پاناما لیکس کا معاملہ تھا اور اس طرح بڑا ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اب حکومت کی جان لے لے گا, تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. جب ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا, پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ آ گیا, تو اس کے بعد تو پھر ساری چیزیں ہمیں پارلیمانی کمیٹی کی طرف دیکھنا چاہیے نا, کیونکہ سیاسی بحران تو ایز سچ اب نہیں. جی, پارلیمانی کمیٹی میں صرف پی ٹی آئی کا ایک ہی رکن ہے, اسی لیے اب بحران ٹل گیا. چلیے, آپ کے خیال میں یہ وہ ہونی ہی پی ٹی آئی کے اس میں 32 رکن ہونے چاہیے تھے. آپ اگر اس طرح چاہتی ہیں, اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محض چند لوگ ایسے جمع کر لیے جائیں جو نواز شریف کو صرف سزا ہی دیں, یعنی پہلے اس کے بعد وہ مقدمہ سنیں, تو بس پھر بڑی بات ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ہے قوت تو پھر ایسا کر. اور جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جمہوریت میں جیسا ہوتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے جو باقی لوگ ہیں وہ سزا دیں گے, مقدمہ چلائیں گے؟ میرٹ پہ ہوں گی, وہاں پہ میرٹ ہوگی, بالکل چلے گا, سب کچھ ہوگا, سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. ہو سکتا ہے ان کے نتائج آپ کی مرضی کے نہ ہو سکتا ہے ان سے آپ کو وہی تکلیف ہو جو آپ کو دھرنے کی ناکامی سے ہو سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی سب کو ہو, قانون نافذ ہو جائے. اصول یہ ہوتا ہے معاشرے میں استحکام کس چیز سے آتا ہے کہ قانون نافذ ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیں برباد ہوتی ہیں جو طاقتوروں کو سزا نہیں دے سکتی. وہ طاقتور صرف نواز شریف نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں, لیکن اور بھی طاقتور ہیں. رحمان ملک کا اور محترمہ بے نظیر کا وہ اس دنیا میں نہیں ہے, کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. وہ فوڈ فار آئل کا جو پروگرام تھا, اور جس کے بعد یہ ہری ٹائی باندھنے لگے ہر قسم کے کوٹ پہ, وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے ہے, کہاں سے انہوں نے کاروبار کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں, صرف نواز شریف نہیں ہے. ان سب پہ قانون نافذ ہو جائے. اچھا, پاناما لیکس کے معاملے یہ تو مسئلہ ہے شیخ رشید کا, یہ عمران خان کا, اصل کہ بات وہ حکومت سے نکل جائیں. پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے نواز شریف کو حکومت سے نکال دیا جائے. پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے, نہ فعال طبقات کا, نہ ان لوگوں کا جو قانون کا نفاذ چاہتے ہیں کہ نواز شریف بس کو نکال دیا جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قانون نافذ ہو جائے ہر اس شخص پہ جس نے مال حرام کمایا, ٹیکس نہیں دیا, ہیرا پھیری کی, کسی طرح کی بڑا کرائم کیا. چھوٹے کرائم کو نہیں, اور چھوٹے لوگوں کو نہیں, تمام بڑے لوگوں کو, ہر پارٹی کے, اس کو سزا ہو جائے. حبیب صاحب, وقت کم رہ گیا, اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. قومی اسمبلی میں 22ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے. اس ترمیم سے ہوگا کیا؟ اس ترمیم سے دیکھیے فی الحال اگر امیجیٹلی کوئی ہم بڑی تبدیلی کی توقع تو نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال ایک یہ ضرور ہوا ہے کہ اب ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں آ جائیں گے. جیسے دیکھیے انڈیا میں
ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کا سائز رکھا اور یہ جو آئیڈیا رکھا ہوا نا کہ ہر صوبے میں سے ایک آدمی لیں اور صوبے کی حکومت اور وہاں پہ اپوزیشن مل کے اس کو منتخب کرے، میرا خیال ہے یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے۔ انڈیا ہم سے زیادہ بڑا ملک ہے، وہاں پر الیکشن ایک مسلسل ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پہ ہر سال کوئی نہ کہیں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں صرف 3 اور تینوں کا تعلق جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا سائز بڑا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایفیکٹو کتنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن میں جب آپ الیکشن کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیچے کے لیول پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈسٹرکٹس میں موجود الیکشن مشینری جو ہے وہ اس قابل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکے، یا اس کی کریڈیبلٹی پہ شک نہ، انگلیاں نہ اٹھیں۔ مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں تطہیر کا عمل ہے وہ نچلی سطح پر اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں ابھی ریسنٹلی جب بلدیاتی حد بندیاں ہو رہی تھیں تو وہاں پہ جو کہانیاں سامنے آئیں اور جس انداز میں الیکشن جو ڈی لیمیٹیشن میں جو چیزیں سامنے آئیں کہ کس طرح اس میں پیسہ چلا، میرا خیال ہے کہ یہ ایسی کہانیاں ہیں جن پہ الیکشن کمیشن کو اور خاص طور پر نئے الیکشن کمیشن کو جو جون میں امید ہے بن جائے گا، اس کو غور کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ ہارون صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹورل پروسیس میں بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ یہ تو جی ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کب سے میں چیخ رہا تھا اکیلا کہ بھائی ججوں کا یہ کام نہیں ہے، ججوں کی کائنات 2 کمروں تک محدود ہوتی ہے۔ انتظامی صلاحیت کا ایسا آدمی جس کی دیانت پہ قوم کو اعتماد ہو اور جو ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہو، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اصل میں تو نیچے ہی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل اب بھی ایک مسئلہ رہے گی، اس لیے کہ اگر اپوزیشن لیڈر نے اور وزیر اعظم نے مل کے فیصلہ کرنا ہے تو اپنی سہولت کے لیے کریں گے۔ اس الیکشن کمیشن میں کیا تھا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ فوج سے کہا 80,000 افسر دیں، انہوں نے کہا حضور 25,000 کل افسر ہوتے ہیں، 80,000 کہاں سے دیں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ دھاندلی کو روکنے کا اختیار ہوگا وقتی طور پہ، پولنگ کو روکنے کا اختیار ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ اچھا، عملے کا انتخاب، یہ ساری قوم چیختی رہی۔ جج بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری نہیں، آدھی قوم چیختی رہی، آدھے تو خوش تھے کہ بھائی یہ ممبرز پہ اعتماد نہیں ہے، اور وہ بیٹھے رہے۔ اور بھائی ان کو باقی وقت کی تنخواہ دے کے فارغ کر دیتے۔ یہ اب بھی تو الیکشن کمیشن کی تشکیل ہی مسئلہ ہے، نیچے سٹاف کا کیا مسئلہ ہے؟ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی، میتھس بڑا دلچسپ ہے، ایک کو 5 کا اگر فیئر الیکشن ہوتے نواز شریف پھر بھی جیت جاتے، کیونکہ تحریک انصاف کی تو حالت ہی بری تھی۔ حبیب صاحب، آپ مگر یہ کہ چونکہ یہ کبھی بھی نہیں، یہ نواز شریف کا نہیں، اس سے پہلے کون سے فیئر الیکشن ہوئے؟ کون سے پاکستان؟ دیکھیے جہاں اب ہوئے ہیں، بعض جگہ پہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے، کراچی میں MQM جیتی، جینون لیگ جیتی، گلگت بلتستان میں نون لیگ ٹھیک جیتی، اب میرا خیال آزاد کشمیر اب بھی اسی طرح ہوں گے۔ جب آپ کرانا چاہتے ہیں تو پھر کرا لیتے ہیں، جو ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیت کی بات ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوشی نہیں، نہ نون لیگ میں نظر آتی ہے، نہ پیپلز پارٹی میں نظر آتی ہے، نہ اور حکمران پارٹی۔ حبیب صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وقت بہت کم رہ ہمیں گیا، پوری قوم کو عمران خان صاحب کے نام ایک اپیل کرنی چاہیے کہ اب وہ الیکشن کو قبول کرنا سیکھ لیں، وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حقائق میں تلاش کریں، نہ کہ خوابوں کی تعبیر میں۔ یار آپ کے حساب پہ ایک تو بڑی مصیبت ہے، ایک منٹ میں، ایک بڑی مصیبت عمران خان سوار ہے۔ اور بھائی قوم کو فیئر الیکشن چاہیے، عمران خان کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ قوم کو تو چاہیے نا، کوئی ایک فیئر الیکشن کرا دے۔ 1970 میں جو بھی اس کے نتائج نکلے، کسی نے نہیں کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، آنورڈ پھر ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی۔ تو کوئی دھاندلی زیادہ جو جمہوری جس کی بنیاد ہی دھاندلی پہ ہو، 10-20 کروڑ روپے خرچ کریں۔ آپ خود فرما رہے تھے جی یہ جو 122 میں ہوا الیکشن کہ دونوں جو ہے امیدوار نااہل ہوں، 10-20 کروڑ روپے خرچ کیے، اس کو الیکشن کہتے ہیں؟ ان دونوں کو نااہل ہونا چاہیے اور وہ 144 کو بھی ہونا چاہیے، وہ ریاض جج کو بھی الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ اصل مسئلہ یہ 20,000 جعلی ووٹ یار درج ہو گئے، یا اب جو ریسنٹلی ہوا ہے، الیکشن کمیشن کہاں تھا اور اب تک کیا کیا اس نے؟ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔